बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बढ़िया एंट्री डेवलपमेंट। आज मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बताऊँ कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और इस टाइम जो माशी सूरत हाल है उसको किस तरीके से इमरान खान साहब ने बताया है कि कौन वो था जिसने पाकिस्तान को इस किनारे पे, इस नैच पे लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। और आईएमएफ अगर ऑक्सीजन ना देता, आईएमएफ अगर ये स्टाफ लेवल का मुआहिदा ना करता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया था। तो एक ट्वीट है, उसके ऊपर ज़रा मैं बात करता हूँ कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ और लुटेरों और मनी लॉन्ड्रर्स पर मुश्तमिल इसके हवारी जत्थे से मिलकर साजिश की, तो तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत के आखिरी साल में बरामदात और तरसीलात ज़र 8.7 अरब डॉलर का इजाफा कर चुकी थी। ये इमरान खान साहब ने बताया था कितना इजाफा हो चुका था बरामदात में, यानी कि इंपोर्ट जो थी उसमें कितना इजाफा था, और तरसीलात ज़र में 8.7 जा रहे थे। उसके अलावा बरामदात और तरसीलात ज़र में तेज़ तरीन ग्राउट के साथ इम्पोर्टेड सरकार की पॉलिसियों की बदौलत गुज़िश्ता 12 माह के दौरान मुल्की मईशत को 8.5 अरब का जो 8.5 अरब डॉलर हैं उनका नुकसान पहुंचा है। अब ये 12 महीनों में जो 8.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है, जो लॉस हुआ है, और महंगाई कितने हैं या आईएमएफ कितने दे रहा है, ये आप देख लें कि 3 अरब डॉलर। किधर 8.5 अरब डॉलर और कहाँ पे 3.5 अरब डॉलर। ये सिर्फ बरामदात यानी कि इंपोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब ने बताया है। बाकी जो उसके अलावा रिमिटेंसेस थे और जो इंडस्ट्रियल सेटअप था, जो ज़राअत से आ रहा था, जो कहीं और सेक्टर से आ रहा था पाकिस्तान के ख़जाने में, वो कुछ और फिगर्स हैं। मगर सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने 2 चीज़ें नॉमिनेट की हैं। सिर्फ फ़िलहाल उन्होंने बरामदात जो थी उनके बारे में बताया है कि 8.7 बरामदात पे हम उस टाइम इतने डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने में आ रहे थे। इसके साथ मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई ने गरीब और मतवस्त खसूसन तनख्वाहदार तबके को कुचल कर रख दिया है। बिल्कुल इस टाइम जो महंगाई है, जितनी पीक पर महंगाई है, अगर आप देखें तो तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी हैं, तनख्वाहें वही हैं, गरीब का चूल्हा उधर ही खड़ा है, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो मज़ीद लगाए गए हैं। इसके अलावा जो लेबर, मतलब कि पाकिस्तान में जितनी लेबर फैमिलीज़ हैं या जो लेबर सेटअप रखता है, मजदूर, दिहाड़ीदार तबका, रेडी वाला तबका, उनकी तनख्वाहों में कौन से टैक्सेस मतलब के इजाफे हुए हैं, कौन सी उनको पेंशनें मिलती हैं, तो उनके लिए तो ये एक जो इस टाइम मैशी सेटअप है ये मौत के करीब है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसी दौरान मजमूई कौमी पैदावार जो GDP है, इमरान खान साहब ने बताया कि तरक्की की शरह 6.5 के करीब थी और गिरते हुए ये 0.3 पर पहुंच चुकी है अब। यानी कि जब वो थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम GDP थी वो 6.5 के करीब जा रही थी, लेकिन अब गिर के 0.3 के ऊपर आ चुकी है। और सनती तरक्की जो है वो तेज़ तरीन स्प्राउट के भीड़ चढ़ चुकी है, जिसके नतीजे में सनती शोबे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने में बेरोज़गारी ने जन्म लिया है। यानी कि फैक्ट्री इंडस्ट्री जो बंद हो चुकी है, उसमें जो बेरोज़गारी है, मजदूर तबका वो पिस कर रह गया है। पाकिस्तान की एक साल की जो क्या कहते हैं नुकसान हुआ है वो 8.5 अरब डॉलर का है। बरामदात में कितना हुआ है इस जो पिछले 12 महीनों में, वो इमरान खान साहब ने बताया कि 4.2 बरामदात में इतने अरब डॉलर की कमी आई है, और जो तरसीलात ज़र है उसमें भी 4.3 अरब डॉलर की कमी आई है। ये एक
دو چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو زراعت میں جتنا نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں انڈسٹری میں جو نقصان ہوا ہے، جو پاکستانی ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر آ رہے تھے وہ جو رک گئے، جو لوگوں نے اپنی انویسٹ کرنی چھوڑ دی، انویسٹر پیچھے ہٹ گیا، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، کاروباری لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پہلے کئی دفعہ فگر بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری حکومت میں لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا، چھوٹی انڈسٹری بڑی انڈسٹری کس طریقے سے چل رہی تھی، اور کس طریقے سے وہ پاکستان میں ڈالرز اکٹھے کر رہے تھے، اور کس طریقے سے پاکستان میں ریمیٹنسز اس ٹائم آ رہے تھے۔ اب اگر دیکھیں تو کل کی ڈیٹ میں شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جو ہیں وہ جوائنٹ یعنی کہ اکٹھے انہوں نے ایک سیمینار میں شرکت کی ہے، ایک سیمینار ارینج کروایا گیا ہے۔ وہ سیمینار ہے گرین پاکستان انیشیٹو سیمینار۔ گرین پاکستان انیشیٹو سیمینار جو ہے اس میں تمام وزرائے اعلیٰ، محسن نقوی اور کیا کہتے ہیں آپ کو جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی نظر آئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بشیر چیمہ صاحب جو طارق بشیر چیمہ ہیں وزیر زراعت وہ بھی نظر آئے، اور کافی لوگ نظر آئے۔ اس کے علاوہ جو مین شخصیت تھی وہ سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی۔ کافی زراعت کے حوالے سے لوگ اس سیمینار میں اکٹھے تھے، بہت سے کسان بھی اکٹھے تھے، اور یہ جو ماحولیہ قسم کا ایک سیمینار تھا اس کو دیکھنے وہ آئے ہوئے تھے اور سننے آئے ہوئے تھے کہ آگے ہماری پیٹھ میں کون سا زرعی خنجر گھونپا جانا ہے، کون سا زرعی خنجر ہمارے کیا کہتے ہیں گردنوں پہ چلایا جانا ہے، وہ دیکھنے وہ سننے پاکستان کے زرعی طبقے سے کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف صاحب نے بھی تقریر کی، اس سے پہلے ڈیمونسٹریشن بھی ہوتی رہی ہیں اور پوائنٹس گین ہوتے رہے، اور جو ٹیمیں تھیں جو مطلب کہ وہ گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے جو ساری پلاننگ اور ساری وہ کیا کہتے ہیں ٹیوننگ کر کے لائے ہوئے تھے، وہ پاکستانی قوم کے سامنے اور خاص کر کے کسانوں کے سامنے پریزنٹ کی گئی کہ کیسے ہم نے زراعت میں ترقی کرنی ہے اور کس طریقے سے زراعت کو آگے لے کے جانا ہے، اور آپ کو بھی آگے لے کے جانا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہاں آگے لے کے جانا ہے، ادھر ہی آگے لے کے جانا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف وہاں پر موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، بڑی بھرپور تقریر تھی، سننے والے کیا کہتے ہیں بہت انجوائے کر رہے تھے، اور ہمارے جیسے لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ہم نے کافی چیزیں اس میں سے دیکھنی تھی باریکی میں۔ تو آرمی چیف کی موجودگی میں شہباز شریف صاحب نے ہر 2 لائنوں کے بعد کہا کہ جی یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سپہ سالار صاحب کو، یہ مشورہ دیا ہمیں سپہ سالار صاحب نے، یہ بات ہمیں یہ جو انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں، یہ جو صلاح مشورہ تھا یہ سپہ سالار صاحب کا ہے، اور یہ چیز ہمیں موٹیویٹ کیا گیا سپہ سالار کی جانب سے۔ سپہ سالار سپہ سالار سپہ سالار پتہ نہیں کتنی دفعہ پاکستانی قوم کو پی ایم صاحب نے بتایا کہ جی اب جو زراعت میں ترقی ہونے جا رہی ہے یا جو ہم کوئی بھی انیشیٹو لینے جا رہے ہیں اس کے پیچھے سپہ سالار ہیں، آپ کے سپہ سالار ہیں۔ تو زراعت کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان میں آپ نے کافی چیزیں دیکھی ہیں، اور نئی پالیسیز انہوں نے لانچ کی ہیں، نئی چیزیں۔ یہ تو زرعی لوگ جو ہیں جو کسان ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو لولی پاپ دیا گیا ہے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ یہ تو جب اس کے ریپیکیشنز سامنے آئیں گے، نتائج سامنے آئیں گے اس پورے سیمینار کے بعد، جو ایگریمنٹس ہوں گے یا جو لوگ انویسٹ کے لیے آئیں گے یا جن لوگوں کو، کیونکہ یہ زرعی لوگ ہیں، کسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کتنی مطلب کہ اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے جو یہ کسان پیکیج تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت ورک کیا تھا، اور عمران خان صاحب خود کسانوں کے پاس گئے تھے، چارپائیوں کے اوپر بیٹھ کے ان سے چیزیں پتہ کی تھیں، ان کو
پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیا کیا چیز چاہیے اور کس کس چیز میں آپ کو حکومت کی مدد چاہیے. تو اسی سیٹ اپ کا ایک گرین پاکستان سیمینار بھی کیا کہتے ہیں لانچ کیا گیا، اور اس میں نئی چیزیں بتائی گئی ہیں. پاکستان کے جو کسان ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب کسان بہتر سمجھتے ہیں کہ لولی پاپ ہی تھا یا کچھ اور تھا، کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے اس چیز کا. کچھ فرائض پاکستان کے پرائم منسٹر نے بتائے. ایک انہوں نے کہا کہ زرعی فرائض جو ہمارے ہیں، یہ انہوں نے زرعی فرائض بتائے، یعنی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے جو ان کے فرائض ہیں وہ پاکستانی قوم کو بتائے. جو آئینی فرائض ہیں ان کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ادویات اچھی ملنی چاہیے، جو کسان ہیں ان کو ڈی اے پی اور اس طرح کی جو کھاد ہے یہ اچھی ملنی چاہیے، اس میں اڈلٹریشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا اچھا بیج ملنا چاہیے کسان کو، یہ ہمارا فرض ہے. یہ سارے فرائض آہستہ آہستہ کسانوں کو بتائے گئے. حالانکہ کسان سمجھتے ہیں کہ کون سے فرائض حکومت کے ہیں اور کون سے فرائض کسانوں کے ہیں، لیکن وہ خاموشی سے سن رہے تھے. اس کے علاوہ جو آئینی فرائض ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب آئینی فرائض بھی آپ کے کچھ ہیں. جو دستور آپ نے توڑے ہیں پاکستان کے وہ بھی آپ ذرا دیکھیں. 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن اناؤنس کیا. وہ آئینی فریضہ تھا آپ کے، اس کے اوپر آپ ڈٹ جاتے کہ پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، آئین اور قانون کے مطابق 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں الیکشن جو قانون اور آئین کہتا ہے اس میں ہونا ہے. آپ نے وہ نہیں کروانے دیا، اس میں لنگر آن کیا، آپ نے لٹکایا. اس کے علاوہ ایک اور آئینی فریضہ بھی ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، 9 مئی کو جو سیٹ اپ بنا پاکستان میں، وہ بنا کیوں، اس کی تحقیقات ابھی تک آپ نے نہیں کی. یہ بھی آپ کی جو کرسی ہے اس کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک اس کا جو شفاف ٹرائل ہے یا مطلب کہ جو انویسٹیگیشن ہے یا جو تحقیقات ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک آپ نے نہیں کروائی ہیں، اور صرف الزامات اور بوجھ اور کینہ حسد جو مطلب سمجھ لیں، اپنی ناکامی سمجھ لیں، اس کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک مقبول پارٹی کے اوپر یہ سارا کچا چٹھا اٹھا کے ڈال دیا ہے کہ ہم تو حکومت میں پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ جو پاپولرٹی ہے وہ ہماری ختم ہو چکی ہے. ہم نے ایک ایسا کام نہیں کیا اپنی حکومت میں کہ کوئی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو اس کے اوپر ڈال دیے ہیں. وہ بھی جس دن شفاف تحقیقات ہوں گی تو قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو لوگ بھوک اور افلاس سے مر گئے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. جو لوگ جیلوں میں بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جرم کے آپ نے اٹھوائے ہیں، 10,000 لوگ پاکستانی شہری، بھلے وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہیں تو وہ پاکستانی شہری، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں کہ ان کے بھی فرائض آپ نے ادا کرنے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں. ماڈل ٹاؤن کیس میں 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا کہ کون ذمہ دار تھا، وہ بھی آپ کا فرض ہے، وہ بھی آپ بتائیں. اس کے علاوہ عمران ریاض خان ابھی تک اغوا ہے اور آپ وفاقی حکومت ایگزیکٹو اختیارات رکھتے ہیں. چاروں صوبوں میں آپ کی حکومت ہے ایک قسم کی، نگران سیٹ اپ آپ کے ہیں، اور ایجنسیاں اور ادارے انسٹیٹیوٹ سارے آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں. وزارت داخلہ، وزارت خارجہ آپ کے انڈر ہے. ابھی تک نہیں پتہ عمران ریاض خان کہاں پر ہیں. ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج ہے اور ابھی تک نہیں پتہ کہ ارشد شریف صاحب کو گولی کس نے ماری، کیوں ماری اور وجہ کیا تھی، یہ بھی آپ کے فرائض میں آتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ان گنت ایسے چیزیں ہیں. 9 مئی کو 50 لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں جس میں سے 19 لوگ مارے گئے اور 2 لوگوں کو ٹانگیں کاٹ دی گئیں. اس کے علاوہ ایک بندے کو کمر میں گولی لگی ہے جس کی جو پیرالائز ہو چکا ہے. یہ بھی آپ نے بتایا نہیں ہے. یہ سارے فرائض ہیں. آپ صرف کسانوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں اور سپہ سالار کی جو تعریفیں کر رہے ہیں اس کے منہ کے اوپر بیٹھ کے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو قوم کو سمجھ آئی ہو یا جو قوم نہ سمجھتی ہو. آپ نے کچھ سوائے تعریفوں کے پل باندھنے سے، سوائے یہ
ایک چیز سامنے رکھنے سے کہ آپ کو نیکسٹ حکومت میں ان کی سپورٹ ملے گی اور یہ طاقتور لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں بتائی ہے کہ جو عوام نہ جانتے ہیں. اور کسانوں کے حوالے سے جو آپ نے پیکیج اناؤنس کیے ہیں یا جو کچھ بتایا ہے, کسان وہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں خود ہی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ زراعت کے حوالے سے اور کافی چیزیں انہوں نے بتایا. انہوں نے جو اعتراف کیا ہے وہ سب سے بڑا ہے. وہ آپ مین چیز کے اوپر آتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ترلے, منتیں, گھسیٹیاں, رگڑے لگوا کے, ہاتھ پھیلا کے, جھولیاں پھیلا کے, منہ آگے کر کے, پتہ نہیں کیا کیا آگے کر کے, گھٹنوں کے بل لیٹ کے, رینگ کے ہم نے قرضے لیے ہیں $3 ارب کے. ہم نے بھیک مانگ کے قرضے لیے ہیں, اور یہ قرضے جس طریقے سے ہم نے لیے ہیں نہ یہ منسٹر جانتے ہیں اور نہ ہی یہ سپہ سالار جانتے ہیں. یہ آپ کے الفاظ تھے کہ کتنے ذلیل و خوار ہو کے $3 ارب کے قرضے لیے ہیں, حالانکہ ہم نے نقصان پہنچا دیا پاکستان کو 8.8 ارب ڈالر کا نقصان ہم نے پہنچا دیا ہے. جتنا لاس کیا ہے, جس میں کیا کہتے ہیں ہماری امپورٹ تھی اور ہماری ایکسپورٹ اور ہمارے ریمیٹنسز اور بہت زیادہ چیزیں اور بھی جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے. لیکن $3 ارب کے لیے جتنی آپ نے گھسیٹیاں ماری ہیں, جتنے رینگ کے گئے ہیں, جتنے لیٹے ہیں, لمحے پڑے ہیں, وہ دنیا نے دیکھا ہے اور آپ نے قبول بھی کیا ہے. اور سپہ سالار صاحب وہاں پہ موجود تھے, اس کے گواہ ہیں, کیونکہ ان کے سامنے یہ آپ نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بھیک مانگی ہے, بھکاری ہیں ہم, اور قوم کے لیے ہم نے $3 ارب مانگے ہیں, وہ بھی چند مہینوں کے لیے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, کیا وہ الیکشن کے بعد بھی ایسی رہے گی یا الیکشن کے بعد کوئی پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.